बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या ज़ौजता अलिय्यिल अमीरुल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या उम्मुल अइम्मतिल मासूमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ाकिरा सैयदा रबाब कंवल और कायम चैनल के वसीले से आज कराची सेंटर से आपके सामने एक बेहतरीन मौजू के साथ एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। मौजू है हमारे प्रोग्राम का बज़्म जनाबे सय्यदतुन निसाइल आलमीन। सबसे पहले परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए कि शहज़ादी कौनैन का एहसान है, मेरे रब का करम है कि उसने हमें इस दरे अहले बैत से वाबस्ता किया और खुशा नसीब के हमारी ज़बानों को इस काबिल बनाया, हमारे पूरे वजूद को इस काबिल बनाया कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की मदहो सना करते रहें। इस प्रोग्राम को हम 4 मदारिज में आपके सामने पेश करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा आपकी समातों की नज़र है। करम ये कम नहीं, लब पर मेरे ज़हरा की मिदहत है। करम ये कम नहीं, लब पर मेरे ज़हरा की मिदहत है। सआदत ही सआदत है, इबादत ही इबादत है। ये बेटी है नबी की और ख़ातूने क़यामत है। ये बेटी है नबी की और ख़ातूने क़यामत है। बशर की शक्ल में ज़हरा नहीं, कौसर की आयत है। बहुक्म रब नबी उम्मे अबीहा जिसको कहते थे, बहुक्म रब नबी उम्मे अबीहा जिसको कहते थे, उसी मखदूमाए आलम का ये जश्न विलादत है। ये प्रोग्राम हमने ख़ुसूसी तरतीब दिया है शहज़ादी कौनैन की विलादत बासादत के मौके पे। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो मौजूद हैं शख्सियत, वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खुशगुफ्तार कह लीजिए या बेहतरीन ज़ाकिरा कह लीजिए, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। उनका नाम है महरीन हसन साहिबा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपको जनाब सैयदा की विलादत बासादत के मौके पे मुबारकबाद पेश करते हैं। महरीन आपा, जिस तरह से हम बहैसियत एक औरत के अपने लिए एक सिंबल समझते हैं वाहिद एक ही शख्सियत को, वाहिद एक ही ज़ात को, और वो ज़ात वाहिद मैं कहूँगी कि जनाब सय्यदतुन निसाइल आलमीन बीबी खातून जन्नत हैं। तो शहज़ादी कौनैन ने अपनी ज़िंदगी में हर पहलू को इस आसान तरीके से अंजाम दिया कि उसकी मिसाल कहीं मिलती नहीं। आज मेरा दिल चाहता है कि शहज़ादी कौनैन की शख्सियत को बहैसियत बेटी के जो है हम उस पर कुछ रोशनी डालें। तो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि शहज़ादी कौनैन वो वाहिद ख़ातून हैं कि जिन्होंने औरतों की तरबियत के लिए रोज़े अव्वल से लेके 18 बरस के सिन में मुकम्मल और जामे अपना जो है नतीजा दिया। और सबसे अहम जो उन्होंने नतीजा दिया शहज़ादी कौनैन ने ख़वातीन के लिए जो अहम मैसेज दिया, वो मैसेज था पर्दे के हवाले से। तो इस्लाम ने, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने पर्दे की तशरीह क्या की है और पर्दे को और हिजाब को किस तरह से वाजिब हम लोगों पे, हम ख़वातीन पे करार दिया है। क्योंकि शहज़ादी कौनैन कहती हैं कि मर्द का जिहाद मैदान जंग में है और तमाम दूसरे ज़िंदगी के पहलुओं में है, लेकिन औरत का जो जिहाद है वो है उसका हिजाब। और सबसे पहले अगर हम इस प्रोग्राम की ओपनिंग करें, इसका आगाज़ करें हिजाब के हवाले से, और हम ये एक बेहतरीन मैसेज लेके अपनी ज़ाकिरा साहिबा से आपको दें, तो ये सबसे बेहतरीन इसकी मैं कहूँगी कि इसका आगाज़ होगा इस प्रोग्राम का। जी मेरी आपा। बहुत शुक्रिया रबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर तज़किरे आले अबा करता हूँ, तेरे मंजिले तस्लीमो रज़ा करता हूँ, ज़िक्र हक़ ज़िक्र नबी ज़िक्र खुदा करता हूँ, यानी मैं फ़ातिमा ज़हरा की सना करता हूँ। माशाअल्लाह। जब कभी लब पे मेरे आपका नाम आता है, बेशक, जब कभी लब पे मेरे आपका नाम आता है, अर्श से मुझको फरिश्तों का सलाम आता है। क्या कहने, बेशक।
ابتدا میں جس طرح سے آپ نے ہدیہ تہنیت پیش کیا ہے، میں اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالی شریف کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں، تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں، اور رباب آپ کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں، کیونکہ جتنا فخر و مباحث کیا جائے، یہ ہستی ایسی ہے شہزادی کونین کی کہ اور عورتوں کے حوالے سے کہ جب ہم اس ذکر میں شامل ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے تو یقیناً بڑے فخر اور مباحث کی بات ہوتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کس انداز سے، کس طریقے سے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پائی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ابتدا میں یہ کہا کہ عورت کے پردے کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ اسلام میں پردے کا فلسفہ کیا ہے، اور پھر کیا میسج ہے کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کی تربیت کے حوالے سے زمانے کو دیا ہے۔ جی، تو اسلام میں جو پردے کا فلسفہ ہے ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ ہم اسلام کے نقطۂ نظر سے پردے کے لیے خاص نقطے کے قائل ہیں جو از روئے عقل قابل قبول ہے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں، پردے کے لفظ کے لغوی معنی کیا ہے، لغت میں اس کے کیا معنی ہے، جسے عربی میں حجاب بھی کہا جاتا ہے، اور عموماً ہماری بچیاں بھی کہتی ہیں حجاب آپ نے کیسا پہنا، حجاب میں نے ایسا لیا، حجاب لینا ہے، حجاب کرنا ہے۔ تو لفظ حجاب پہناوا اور پردہ دونوں طرح سے مفہوم میں آیا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ پردہ اور ایک یہ ہے کہ پہناوا، لیکن بیشتر پردے کے مفہوم کو حجاب ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ اصل لغت کے اعتبار سے پہناوا حجاب نہیں بلکہ پردہ ہے۔ بے شک۔ اور پردے کے متعلق یعنی چہرے کو ڈھانپنا اور اس طرح سے تمام تر حجاب پردہ داری کے ساتھ کے جو شرعی حدود بتائے گئے ہیں کہ چہرے کی اس تھوڑی کے حصے لے کر اور آپ کے بالوں کی جو جڑیں ہیں یہ نظر نہ آئیں، یہ ہے ایک صحیح اسلامی حجاب۔ اور پھر پردے پر ہم آگے چل کے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ پردے کے ضمن میں قرآن کی صورتوں میں کیا کیا آیا ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ جناب رسالت مآب نے جب اپنی بیٹی سیدۃ النساء العالمین سے یہ پوچھا تھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، بہترین زیور کیا ہے، تو سب جانتے ہیں کہ وہ جملہ مشہور زمانہ ہے کہ جناب سیدہ کونین نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت کے لیے بہترین زیور اور بہترین جو جملہ بی بی نے بیان کیا تھا، قیامت تک کی ہر عورت کے لیے ایک میسج ہے کہ نہ نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے اور نہ وہ کسی نامحرم کی جانب دیکھے۔ اس سے بہتر اور کوئی تشریح ہو نہیں سکتی ہے کہ حجاب پورا ان معنوں میں سمٹ کے چلا آتا ہے۔ اور پھر جب ہم اسلام میں پردے کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، پھر پردے کے اعتراضات اور اس کے اشکالات کے پردے پر کیا کیا اعتراض ہوا اور کس انداز سے زمانے میں اس پردے پر اعتراض کیا گیا، اور پھر قرآن مجید کی دو آیتیں، ایک سورہ احزاب اور ایک سورہ نور۔ اگر ہم احکام قرآنی سے مدد لینا چاہیں تو ہم سورہ احزاب اور سورہ نور کی جانب توجہ دیں گے، اور سورہ احزاب اور سورہ نور میں یعنی مکمل طور پر پردے کے حوالے سے عورت کی زندگی کا جو رہن سہن ہے اور عورت کی زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ اس سورے میں بیان کر دی گئے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے ذہن میں آپ یہ گفتگو کر رہی تھیں تو چونکہ پورا قرآن ہی مدحت محمد و آل محمد بیان کرتا ہے، قصیدہ ہے جناب سیدہ کا، اور میں کہوں گی کہ محمد و آل محمد کا اس پورے گھرانے کا قصیدہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی مہرین آپا ایک سورہ ہے سورہ نور، ابھی آپ جس کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں۔ سورہ نور میں کہا جاتا ہے کہ بچیوں کے لیے ایک اسپیشل میسج دیا جاتا ہے ماؤں کو کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور، قرآن کا جو سورہ ہے اس کی ان کو سوجھ بوجھ بھی دو اور اس کی ان کو تربیت بھی دو۔ تو سورہ نور میں ایسا کون سا وہ خاص میسج ہے جو سورہ نور دینا چاہتا ہے بچیوں کو تربیت کے حوالے سے، بیٹیوں کو؟ دیکھیں، سورہ نور میں جو میسج دیا گیا ہے رباب، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ سمجھنا کہ پردہ عورت کی آزادی میں یا عورت کی سرگرمیوں میں رکاوٹ ہے، کیونکہ آج کے دور کی بچیاں ان کے ذہنوں میں آزادی کا تصور جو آتا ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ ان کی اس آزادی میں رکاوٹ بن رہا ہے یا پردہ اس آزادی میں حائل ہے، جبکہ مکمل طور پر اسلامی پردے کی حدود بیان کر دی گئی ہیں، اور پھر مومن عورتیں کس انداز سے پردہ کر کے اپنے تمام تر امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ تمام تر معاشرتی جتنی بھی ذمہ داریاں ان کو پورا کر سکتی۔ آج کی بچی یہ نہ کہے کہ ہم اس پردے کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہاں کہاں ان عورتوں نے
نام پیدا کیا ہے اور تمام تر حجاب پردہ داری کے ساتھ پیدا. سورہ نور اس کی تشریح ہے کہ کوئی بچی اگر یہ سمجھے یا کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھے حجاب نہیں کرنا یا مجھے اس پر اعتراض. بہت سی بچیوں کو میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا، بعض اوقات واقعات میں یہ بھی دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دقیانوس سمجھا جائے گا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بچیوں کا رشتے میں رکاوٹ ہوگی. تو تمام تر تفسیر، تمام تر مسائل اسی ایک سورہ نور میں سمو دیے گئے ہیں کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، نظروں کو لڑانے سے اجتناب کرے. ہر مسلمان عورت اور مرد کو چاہیے کہ پاک دامن ہو کر اپنی حفاظت کرے حیا کے پردے میں رہتے ہوئے. اور پھر عورتوں کے لیے ستر پوشی لازم ہے. یہ میں سورہ نور کے حوالے سے یہ پوائنٹس بیان کر رہی ہوں آپ کو. پھر عورت کے پردے کے متعلق 2 استثناؤں کا تذکرہ ہوا. ان میں سے ایک کیا ہے کہ جو عام مردوں سے متعلق ہے، اور دوسرا سورہ نور آیت نمبر 31 میں آیا ہے. اور یہ خاص افراد کے لیے عورت کے پردے کو استثناء قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ کا محرم کون ہے، آپ کا نامحرم کون ہے. اب یہ تمام تر چیزیں بچیوں کو، بیٹیوں کو گھر کے اندر رہتے ہوئے، اب اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بھی، اگر نہ ہے تو بھی، یہ تمام تر چیزیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی بچوں کو سورہ نور کی تعلیم دیجیے کہ تمام تر چیزیں ایک اچھے انداز میں بہترین طریقے سے واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ سورہ نور نے یہ مشکل والدین کی آج کے دور کی، خصوصاً آج کے دور کے کہ جہاں پر بڑی مشکل میں ماں باپ ہیں کہ کس طرح سے اپنی بچیوں کو سمجھائے، تو میں کہتی ہوں سورہ نور کھلی ہوئی کتاب کی مانند نگاہوں کے سامنے. اور کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام نے کس انداز سے اس معاشرے میں جہاں قرآن نازل ہوا اور جہاں پر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو اس پردے کے حوالے سے کوئی بھی رکاوٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں کہیں ہونے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ جب واضح طور پر قرآن مجید نے کھل کر سورہ نور میں بیان کر دیا ہے. اور پھر ہم سورہ احزاب کی جانب نگاہ کرتے ہیں، سورہ نور اس پہ ٹاپ پر نظر آتی ہے مجھے. ماشاء اللہ. پروردگار نے اس کائنات میں عورت کی وجہ سے تخلیق کا عمل بھی رکھا اور اس کائنات کو حسین بھی بنایا اور اس کو حسن بھی دیا اور اس کو رانائی بھی عطا کی. مرد اور عورت پروردگار کی اس کائنات کو لے کر چلنے کا ایک بہترین اور بڑا مضبوط اور مستحکم ایک رشتہ ہے. پروردگار نے عورت کے لیے پہلے قرآن مجید پروردگار نے جب نازل کیا تو پروردگار نے قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے اور پروردگار نے انہی شخصیات ہمارے سامنے بھیجی اور پروردگار نے انہی شخصیات کے ذریعے ہم کو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں کہ ہم جس طرح سے جناب سیدہ کے حوالے سے اس پروگرام میں موجود ہیں اور جناب سیدہ ہی کے حوالے سے حجاب کے موضوع کو لے کر ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا تمام ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بہترین حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام ہماری بہنوں کو یہ راہ راست، اور اس راستے پر کٹھن راستہ ضرور ہے لیکن یہی عزت کا راستہ ہے، یہی جناب سیدہ کا راستہ ہے اور یہی خیر کا راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے. مہرین آپا ہمارے ساتھ ہیں، ہماری گفتگو کا سلسلہ بزم فاطمہ چلتا رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سیدہ طاہرہ مرضیہ راضیہ، سیدہ طاہرہ مرضیہ راضیہ. کسی بیٹی کی یوں تعظیم کوئی باپ کرتا ہے، کسی بیٹی کی یوں تعظیم کوئی باپ کرتا ہے، یہ مرضی ہے خدا کی یا یہ بھی ایک کار نبوت ہے. گفتگو کے سلسلے کو ہم وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. ذکر کر رہے ہیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا بحیثیت ایک بیٹی کے کہ ان کی تربیت کس طرح سے پروردگار نے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے ذریعے کروائی کہ وہ بہترین اور باحجاب خاتون کائنات میں پروردگار نے ایسی کوئی ہستی نہیں بھیجی کہ جو شہزادی کونین کا مقابلہ کر سکتی. شہزادی کونین کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ جس وقت میری بی بی سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے پاس ملنے کے لیے آیا کرتی تھیں تو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رحمت للعالمین ہیں، جو ختم الرسل ہیں، وہ احتراماً اٹھ جایا کرتے تھے، تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی کملی اپنی بیٹی کے نشست بنا کر بٹھا دیا کرتے تھے. تو کیا یہ مرضی خدا تھی
یا خدا چاہتا تھا یا نبی سے وہ عمل کرواتا تھا یا نبی فرط محبت سے یہ عمل انجام دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کی محبت میں؟ اس کا جواب ہم لیتے ہیں اپنی آج مہرین آپا سے. جی مہرین آپا. جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے رباب. تاریخ بشریت میں، انسانی تاریخ میں بدترین دور اور بدترین معاشرہ اس وقت کا تھا جب شہزادی کونین بحیثیت بیٹی کے اس دنیا میں تشریف لائیں. بے شک بے شک. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بیٹی ہونا ایک گالی سمجھا جاتا تھا، اور اس دور کے جاہل عرب بدو بیٹی ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شان سے اپنی بیٹی کی تربیت کی، اور پھر جس انداز رسالت و نبوت سے اس تربیت کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایک وقت وہ آیا کہ جب اپنی بیٹی کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. تو ایک بات کی وضاحت میں کر دوں. عام طور پر جب جناب رسالت مآب کی اس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے فاطمہ بزت منی، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ رسول نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں بعض اوقات محبت میں ڈھلے ہوئے کہ فاطمہ میرا جگر، فاطمہ میرا لخت دگر، فاطمہ میرے پارے دل. تو اس ترجمے سے ربا بات محبت میں ڈھل جاتی ہے. بے شک. لیکن جو رسول نے بیان فرمایا فاطمہ بزت منی، ان معنوں میں نہیں ہے. فاطمہ میرا جز، فاطمہ میرا حصہ. گویا رسول کیا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تکمیل رسالت میں شریک کار رسالت ہیں، فاطمہ میرا حصہ رسالت میں قرار پائیں گے. اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ رسالت مآب جناب فاطمہ زہرا کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جایا کرتے، تو اب اس سلسلے میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کروں کہ ایک مرتبہ نہیں ہے کہ راوی نے یہ دیکھا ہو کہ فاطمہ زہرا تشریف لائیں اور جناب رسالت مآب اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. متفقہ علیہ حدیثیں موجود ہیں، متفقہ علیہ کہ سب فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ اذا دخلت فاطمۃ الزہرا، جب بھی فاطمہ زہرا تشریف لائیں، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ راوی نے دیکھا، کہا اذا دخلت فاطمۃ الزہرا، جتنی مرتبہ جب بھی فاطمہ زہرا تشریف لائیں، قام ایھا الرسول، رسول اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. واجلاسھا فی مکانہ، اپنے مقام پر بیوی کو بٹھایا، رحبا مرحبا فرمایا، بیوی کو خوش آمدید کہا. تو اب یہ ایک لفظ تعظیم استعمال ہوا. تو اب رباب ایک پہلو کی طرف اور میں وضاحت کر دوں کہ جناب رسالت مآب نے جو تعظیم کی ہے جناب شہزادی کونین کی، تو کیا بحیثیت بیٹی ہونے کی تعظیم کی ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس سے بات محبت میں ڈھل جاتی ہے. اگر عمل رسول موجود ہے تاریخ میں تو پھر ہر باپ کو اپنی بیٹی کی تعظیم کرنی چاہیے، مگر ہم ایسا نہیں دیکھتے ہیں. کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اس انداز سے جیسے رسالت مآب کھڑے ہوئے نہیں کھڑا ہوتا نظر آتا ہے. خود اپنی فقہ میں ہم نہیں دیکھتے ہیں. جناب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسی شریک کار امامت ہیں بی بی، لیکن کبھی ہمیں نہیں نظر آتا کہ مولا علی جناب زینب کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. بی بی ماسوہ قم ہمیں نظر آتی ہیں، بی بی حکیمہ خاتون ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن کہیں کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں ملتی ہے کہ باپ بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہوا بجز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جناب رسالت مآب جو تعظیم کر رہے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، تو جان لے دنیا کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے تعظیم نہیں ہو رہی، اس منصب کی تعظیم رسالت مآب کر رہے ہیں جو جانب پروردگار بیٹی کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عطا ہوا، کہ کار تبلیغ رسالت میں رسول کی رسالت نامکمل تھی، ناتمام تھی، اس لیے کہ رسول کا کردار امت کے مردوں کے لیے تو ویسے ہی مکمل نمونہ تھا، لیکن عورتوں کے لیے مکمل نمونہ نہیں بن سکتا تھا. حج کے احکامات ہیں، روزے کے احکامات ہیں، زکوٰۃ کے احکامات ہیں، اور دوسرے احکام شرعیہ ہیں، تو جہاں پر اس صنف کے حوالے سے علیحدہ احکامات آ جاتے. تو ضرورت کس بات کی تھی کہ کار تبلیغ رسالت کے لیے خانہ رسالت میں ایک گوہر بے بہا ایسا ہو کہ جس کا کردار امت کی عورتوں کے لیے ویسا ہی معصوم نمونہ بنے جیسا رسول کا تھا. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ خالق نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی کرامت فرمائی، اور پھر جانب پروردگار سند عطا ہوئی، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امت کی عورتوں کی سردار قرار پائی ہیں. اب
تکمیل رسالت ہے. اب فاطمہ زہرا کی تعظیم کریں گے تو سنت رسول ادا ہوگی, اپنی بیٹی کی تعظیم سے نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی ہستی ہیں, یہ شہزادی دو عالم, یہ سیدۃ النساء العالمین, یہ فاطمہ بذت و منی کہ جسے جناب رسالت مآب نے جس کی تعظیم کی ہو, اور جس دروازے پر صبح کو آ کر ملائکہ سلام کرتے ہو, اور جس وقت گزرتے ہیں جناب رسالت مآب تو اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو, یہ کہتے ہوئے رسول خدا مسجد میں تشریف لے جائیں. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ فاطمہ کچھ اور ہیں. فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اس منصب کی جانب ہم ذکر کریں گے کہ جو جانب پروردگار فاطمہ سیدۃ النساء العالمین کا میری بیوی کو عطا ہوا ہے. بے شک بے شک, ماشاءاللہ. میرا پیارا نبی حکم پروردگار کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا. اگر سیدہ کے احترام میں میرے پیارے نبی اپنی جگہ سے تعظیماً کھڑے ہوئے تو یقیناً یہ بھی حکم پروردگار تھا کہ سیدہ کے احترام میں ان کے بابا کھڑے ہوں. اچھا مہرین آپا یہ بتائیے کہ شہزادی کونین بحیثیت بیٹی انہوں نے اپنے بابا کے لیے ایسے کون سے بحیثیت دختر فرائض انجام دیے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو میرے پیارے نبی نے ام ابیہا بھی کہا, بے شک, اور اپنے وہ تمام رضائیں ان کے نام کر دی جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دیا کرتا ہے. تو وہ کون سے ایسے فرائض سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ادا کیے؟ دیکھیں, شہزادی دو عالم کا کردار جو آپ بحیثیت بیٹی کے جاننا چاہ رہی ہیں بہت بلند ہے, بہت بلند مرتبہ. یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری سوچوں سے زیادہ بلند ہے کہ امت کی ہر بیٹی اس اسوہ حسنہ کو اگر اپنا شعار بنا لے زندگی کی راہوں میں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی مشکل نہ رہے. شہزادی دو عالم نے تو یعنی ماں خدیجہ الکبریٰ جیسی ماں ہے, اور جس ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے تو کس طرح سے ایثار, قربانی, بے لوث خدمت کا جذبہ ماں کے ذریعے سے بی بی کے حصے میں آیا ہے. اور پھر وہ تمام تر صعوبتیں, وہ تمام تر سختیاں بحیثیت بیٹی کے جناب سیدۃ النساء العالمین اپنی ذات میں رہتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ اس کار تبلیغ رسالت میں, اس اسلام کے جہاد میں شریک ہوئی ہیں کہ اگر زمانے کے حالات ناسازگار ہیں, اگر رنجیدہ و ملول باپ تھکا ہارا گھر میں آ رہا ہے, اور پھر خاکم بدہن اگر جس میں اتھر پر کہیں غلاظت پھینک دی گئی ہے, تو آگے بڑھ کر کس پیار سے یہ بیوی, یہ بیٹی اپنے باپ کے جسم سے اس غلاظت کو ہٹا رہی ہیں, اپنے باپ کی پیشانی کو صاف کرتی نظر آ رہی ہیں. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ پیار اور محبت کا جذبہ جب اپنے باپ کو اس انداز سے کار تبلیغ رسالت میں جہاد کرتے ہوئے بیٹی کو رسالت مآب دیکھ رہے ہیں تو جناب رسالت مآب بے اختیار کہتے ہیں, فاطمہ تم تو ام ابیہا ہو. سبحان اللہ, بے شک بے شک. اس سے بڑھ کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بیٹی کے لیے کہ اپنے باپ کی تم ماں ہو, کیا کردار ہوگا اس بیوی کا, کیا کردار ہوگا اس تربیت کا جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کے حصے میں آئے. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مدینے کی ہجرت ہماری نگاہوں کے سامنے, یعنی بیٹی کی حیثیت سے باپ کے گھر میں کس طرح سے ان سختیوں, ان صحبتوں کو جہاد کرتے ہوئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے پدر گرامی کے ساتھ پھر وہ سختیاں, پھر وہ صحبتیں میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے جو شیب ابی طالب کی نظر آتی. بے شک, کہ صرف چند لوگوں نے یا چند ناموں نے نہیں ہے کہ نام ہو, ان میں ہر عمر کے, ہر سن کے لوگ شامل ہیں, اور یہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے, ام ابیہا کی حیثیت سے باپ کے ساتھ ساتھ ہیں. وہ 3 برس کی سختیاں جو شیب ابی طالب میں اہل حق نے برداشت کی ہیں, ان سختیوں, ان صحبتوں میں اور اس جہاد میں ام ابیہا جناب رسالت مآب کے ساتھ ساتھ شامل. ہمارا لاکھوں درود السلام اے دختر رسول خدا آپ پر کہ آپ کا کردار زمانے کے اس سرد اور گرم کے لیے کہ جسے آج کی بیٹی دیکھ کے ایک لمحے کو فوراً پریشان سی ہو جاتی ہے, ایک لمحے کو گھبرا سی جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیسے کریں گے, آگے کیسے قدم بڑھیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ام ابیہا کا کردار ان کی نگاہوں کے سامنے ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی, راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. کس صبر کے ساتھ, کس استقامت کے ساتھ, کس یقین کے ساتھ بی بی نے کم سنی ہی سے, کیونکہ ماں کا سایہ تو بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا, بی بی نے کم سنی میں باپ کی شانہ بشانہ اس جہاد میں حصہ لیا اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے, دین اسلام کی شجرکاری کے لیے کس شان سے قدم آگے بڑھایا کہ آج کے دور کی ہر بیٹی
یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس مشکل کو میں کیسے حل کروں، اب یہ مشکل آ پڑی اب کیسے کروں. نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کو پریشان کرنا، اپنے والدین کو پریشان کرنا، بلکہ آج کی بیٹی کو تو چاہیے کہ خود ہینڈل کرے. آج کے دور کی تعلیم ہمیں ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو وہ آزادی دے رہی ہے کہ آزادی رائے بھی ہے اور گھر سے نکلنے کی آزادی بھی ہے، خود مختاری بھی ہے، پردے میں نہا ہو کر. جب شہزادی دو عالم تمام تر حجاب پردہ داری کے ساتھ جا سکتی ہیں، تمام تر حجاب پردہ داری کے ساتھ کار تبلیغ رسالت میں شریک ہو سکتی ہیں، تو آج کے دور کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے کیوں نہیں اپنی مشکلوں کو خود حل کر سکتی؟ ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بننے کے بجائے ماں باپ کا سہارا بنے، ماں باپ کے لیے سکون کا باعث بنے، اس لیے کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی. بے شک بے شک بے شک. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا، پردے سے، حجاب سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا، کیونکہ شہزادی کونین کا یہ میسج رہتی دنیا تک اپنے پیارے چاہنے والوں کے لیے، کیونکہ ہم سب جو بھی میرے مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، جو بھی میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، ہم سب کے سب جو ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ کی دعا ہیں. ہم دعائے زہرا ہیں، اور ہم اگر دعائے زہرا ہیں تو بحیثیت دعائے زہرا کے ہمیں وہ کون سے ایسے کار انجام دینے پڑیں گے، ہمیں وہ کون سے ایسے کام انجام دینے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم اصلاح اور فلاح کے راستے پر چل سکیں. اور خاص طور پہ بحیثیت عورت کی، بحیثیت خاتون کے، ہم نے جس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے وہ جناب سیدۃ النساء العالمین سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. وہ شہزادی کونین جو راضیہ ہیں، جو مرضیہ ہیں، جو ام ابیہا ہیں، اور جنہوں نے اس کائنات میں آنے والی تمام خواتین کے لیے ہر دور میں، ہر پہلو پر اپنی مکمل اور جامع شخصیت کی تشریح پیش کر دی ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے. عملی نمونہ 18 برس کے سن میں شہزادی کونین ایک بہترین بیٹی جیسی کوئی بیٹی نہیں، ایک بہترین زوجہ جیسی کوئی زوجہ نہیں، ایک بہترین ماں جیسی کوئی ماں نہیں. تو جب شہزادی کونین نے ہمیں عملی نمونہ اپنی زندگی میں دکھا دیا کر کے کہ ایسی ہوتی ہے ایک عورت، ایک باکردار، باحجاب اور عظیم خاتون. ظاہر ہے کیوں نہ ہو شہزادی کونین بیٹی کس کی ہیں، دختر کس کی ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پروگرام کے آخری سوال کو لے کر میں مہرین آپا کی طرف بڑھوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ آج کے دور میں، اتنے پرآشوب دور میں، کہ جس وقت ہم اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا جناب سیدہ کی ماننے والی ہو حجاب کرو، جناب سیدہ کی ماننے والی ہو پردہ کرو، تو ہماری بیٹیاں کہا کرتی ہیں کہ یہ اس کو معیوب سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شاید اس میں ان کے ماڈرنزم میں کچھ کمی آ جائے گی. تو میں پوچھتی ہوں کہ کیا حجاب کے بغیر ماڈرنزم ہمارا جو ہے ہمارے ساتھ چلتا ہے یا حجاب کے ساتھ چلتا ہے؟ جی مہرین آپا. ہاں رباب، یہ جو چیز ہے آج کے دور کا بڑا نازک ترین مسئلہ ہے. اس لیے نازک ترین مسئلہ ہے کہ جو بچیاں سمجھ رہی ہیں حقیقت کو وہ تو سمجھ ہی رہی ہیں. جو بچیاں جان رہی ہیں کہ ام ابیہا کا کردار، سیدۃ النساء العالمین کا کردار، رحمت للعالمین کی بیٹی کے ہونے کے حوالے سے کردار، ہمیں اسی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے اور ہمیں سکون ہے. تو وہ بچیاں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کے دور میں ماشاءاللہ ان کے والدین بھی پرسکون ہیں اور وہ بچیاں بھی ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ بچیاں پریشان ہیں اور حجاب کو ایک وہ سمجھتی ہیں، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ان کی آزادی میں خلل آتا ہے یا ماڈرن پنے میں خلل آتا ہے، تو بالکل نہیں آتا، کہیں نہیں آتا. میں نے دنیا کے ماڈرن ترین گھرانوں کے حوالے سے اسی دنیا میں ترقی پذیر ممالک میں، اسلامی مملکتوں میں شادی بیاہوں کے تمام تر رسومات کو دیکھا جو حجاب پردہ داری کے ساتھ ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں پر ہماری بچیاں، جہاں کسی فنکشن کی بات ہوتی ہے، جہاں کسی شادی بیاہ کی بات ہوتی ہے، میں دور نہیں جاؤں گی، فیملی کے اندر، تو وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم کیسے جائیں گے. یہ بہت المیہ ہے آج کا، بہت بڑا المیہ ہے، اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے. اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں، ہم تمام تر جذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں. ورنہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی تو کس طرح حجاب پردہ داری کے ساتھ مباہلے کے میدان میں بھی گئیں سیدۃ النساء العالمین کی منزل پر. یہ بھول جاتے ہیں تمام تر محبت کے باوجود. اس وقت پھر آپ کی بیٹی کی محبت آڑے آتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں تو حجاب نہیں لوں گی. تو جب حجاب نہ لوگی بی بی تو پھر آپ کیسے جا سکتی ہو؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ماڈرن لباس بھی چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ شوشا بھی چاہیے. میری نگاہوں کے سامنے تو وہ معجزہ ہے جناب سیدہ کا کہ یہودی کی بیٹی کی شادی تھی اور پھر کس طرح بی بی نے کہا تھا کہ بابا جان میں پیبندار چادر پہنے ہوئے، وہاں پہ عورتیں تو کس طرح کے لباس پہنے ہوئے آئیں گی، تو کہا تھا جو مرضی معبود.
बीबी ने शब भर दुआ मांगी थी और फिर किस तरह से उस शादी में शिरकत की थी कि सैयदतुन निसाइल आलमीन की आमद पर औरतें उनके इस नूर के हुस्न को देख के बेहोश हो गई थी। मैं ये समझती हूँ कि लड़की की, बच्चियों की मासूमियत उनकी सादगी में, बेशक बेशक, और इस सादगी को मैं समझती हूँ, ये सादगी मोहताज नहीं है किसी किस्म के मेकअप की, किसी किस्म की बेहिजाबी की। हिजाब में उनकी मासूमियत, उनकी असलियत और उनका जो नूर पिन्हा है, जो हमें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मिलता है। तो बड़ी तकलीफदेह बात होती है कि जब हम ये देखते हैं कि मैं वेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ईस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह के शादियों में अगर सेग्रीगेटेड है तो कहते हैं ये क्या हुआ, अलग बैठेंगे हम। अगर आप कह दें कि मिक्स गैदरिंग है तो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, मिक्स गैदरिंग में उनको मौका मिल रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज के दौर के हवाले से मैं बच्चियों की इस जहनीत को मैं कहूँगी कि वालिदैन तब्दील करें, वालिदैन बताएं कि किस तरह हम जिस बीबी के मानने वाले हैं, किस अंदाज से बीबी, अव्वल तो बीबी इस अंदाज की शादियों में हम समझते हैं कि कहीं पर भी जहन में एक गोशे में 1% भी ख्याल नहीं आ सकता कि मैं भी गई हूँ। वो एक शादी जिसको हम जनाब सैयदा के मौजज़े के तौर पे कहते हैं, तो उसका जिक्र है 70 पेवंदार चादर पहने हुए मेरी बीबी गई हैं। फिर और आज के दौर के हवाले से जब हम तस्करा करना चाहते हैं और जिक्र करते हैं, तो मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा है जो अपने उरूसी के लिबास के साथ ख़ास तौर पर हिजाब तैयार करें। बेशक, बल्कि उसमें बहुत हसीन लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बेहतरीन लगती है। मैं ये कहूँगी कि वो हूर लगती है जी, हूर एक औरत का जो हुस्न है वो जी। और फिर उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे आपको फोटोग्राफर भी लेडी चाहिए, फीमेल चाहिए। ये सब चीज़ें हम इंतजाम क्यों नहीं कर सकते? वालिदैन क्यों नहीं कर सकते अपनी बेटियों की सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी तसल्ली के लिए, उनके जज्बात का एहसास करते हुए? ज़ाहिर है कि जज्बात अगर उनके रौंदे जा रहे हैं, उन तस्वीरें भी खिंचवानी है, उन लिबास भी पहन के जाना है, तो आप सेग्रीगेटेड कीजिए और फिर उसके बाद फीमेल कैमरे को लाइए, फीमेल कैमरेमैन को लाइए और फिर तमाम तर हिजाब पर्दादारी के साथ अपने ख़ानदान की, अपनी फैमिली की शादियों में। मैं ये समझती हूँ गाना बजाना ये तमाम चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, कहीं तसव्वुर नहीं आ सकता, लेकिन जो हक़ है बच्चियों का, इस अंदाज से अगर उन्हें समझाया जाए, ईस्ट हो या वेस्ट हो, जो बेराह रवी बच्चियों के अंदर आ गई है कि माँ बाप इससे परेशान है। मुझसे खुद आकर बसा औक़ात इसी शहर कराची की वालिदैन ने, पेरेंट्स में से माँ ने आके सवाल किया था कि आप आइए और आप हमारे इलाके में आके मजलिस पढ़िए और आप दर्स दीजिए और आप ये बताइए कि किस तरह से हमें जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन के अस्वे हुस्ना पर हमारी बच्चियों को चलना चाहिए। इसलिए कि ये तो एक कुआं है, उनके अल्फाज थे, ये तो एक गड़ा है कि जिसमें धंसते चले जा रहे हैं और वालिदैन रोक नहीं सकते। यानी इतने बेबस और मजबूर हो गए हैं कि रसूल ने भी तो कहा फातिमा बिज़्ज़त मिन्नी, और यहाँ ये कहें कि जी मेरी अखलौती बेटी है, मैं उसकी कैसे दिल आज़ारी कर दूँ। ये सब चीज़ें, ये तमाम बातें, ये रिश्ते, ये बातें जज्बात की बातें। और अगर हम हकीकत पर निगाह डालते हैं और हम कहते हैं कि सैयदतुन निसाइल आलमीन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और उनका किरदार सब बच्चियों के लिए, सब बीबी के लिए यकसा नमूना अमल है, तो हमें अपनी बेटियों की जहनीत को इस अंदाज से तब्दील करना होगा माशाअल्लाह। और फिर बच्चियों को आज देखिए शोफर ड्रिवन कार चाहिए, बच्चियों को आप देखिए नए मॉडल की हर चीज़ चाहिए, और जब तक उनको लहरा ना रहे। और एक जुमला और मुझे कहने की इजाज़त दीजिएगा कि बिस्मिल्लाह, बालों को खोले हुए जिस अंदाज से लटों को लहराते हुए बच्चियाँ चलती हैं, और फिर वो कहते हैं, और फिर उनके नाम होते हैं ज़ैनब, उनके नाम होते हैं सकीना, उनके नाम होते हैं फातिमा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बालों को खोले हुए की बात। वो बच्चियाँ मतलब हेयर ड्रायर के साथ और सब चीज़ों के साथ व्हाट नॉट जो भी कुछ होता है उस तैयारी के साथ जब घर से बाहर निकलती हैं और फिर जब वो महफिल में आती हैं तो कितनी गिरिया करता होगा मेरा इमाम वक्त, कैसा रंजीदा और मलूल होता होगा मेरा इमाम वक्त। मैं समझती हूँ उन महफिलों में तो दूर दूर तक कहीं तसव्वुर नहीं आ सकता हम कैसे अपने इमाम की नुसरत करेंगे आज के दौर में, जबकि बीबी का किरदार हमारी निगाहों के सामने है। या मेहदी अदरिकनी जब शिकस्ता पहलू है तो बीबी ने पुकारा था। तो मैं इन खुले बालों के हवाले से यहाँ हो या वहाँ हो या बाहर हो, कहीं भी हो, बच्चियों को मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने तो जो रिवायतें पढ़ी, जो सुनी और जो किताबों में देखा, मुसीबत के वक्त बाल खोल दिए, सैदानियों के बाल खुले हुए मुसीबत के वक्त, और हमारी बच्चियाँ मॉडर्न परे में सर के बालों को खोले और समझें कि फैशन की जान है। तो ये तो एक मुसीबत के वक्त सर के बालों को खोलकर ज़ेरे आसमान आना और इस्तिग़ासा करना परवरदिगार की बारगाह में। तो मैं इसी दुआ के साथ अपनी बच्चियों के लिए दुआ गो हूँ कि वक्त के इमाम मौजूद हैं और मेरा इमाम वक्त अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजल्लल्लाह ताला शरीफ हमारे इस अमल से राज़ी होगा कि हम उनकी जद्दा के उस अस्वा हुस्ना को कि औरत मुकम्मल नमूना अमल है, ख़ाह वो बेटी हो या माँ हो या बीवी हो, हम उस पर अमल करेंगे तो हमारे वक्त का इमाम हमसे राज़ी होगा अगर हम अपने इमाम की रज़ा को हासिल करना
کرنا چاہتے بے شک بہت 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 شکریہ. ہم بہت سی دعائیں آپ کے لیے کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کو اسی طرح سے اس ذکر اور اس ڈیوٹی اور اس نوکری سے وابستہ مسلسل رکھے. بہت شکریہ ناظرین ہماری مہمان کا بھی اور آپ تمام دیکھنے والوں کا بھی, اور خاص طور پہ ان کا شکریہ کہ جنہوں نے آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بی بی کا تمام خواتین کے لیے سب سے بڑا میسج جو تھا, سب سے بڑا پیغام جو تھا وہ تھا حجاب کا. اور ڈریے اس وقت سے کہ اس دنیا میں تو آپ پھریں جیسے جی چاہے, لیکن جس وقت کوئی آپ کو غسل دے گا اور آپ کے سر کے اوپر وہ ایک چھوٹا سا کپڑا رکھے گا جس کو حجاب کہا جاتا ہے, تو اس وقت فرشتے اپنا منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے کہ اے عورت, ساری زندگی تو جن نامحرموں میں پھرتی رہی, آج تجھے انہی نامحرموں سے یہ لوگ چھپا رہے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ شہزادی کونین کو اگر خوش کرنا ہے اور اپنے وقت کے امام کو اگر خوش کرنا ہے تو کوشش کیجئے ہماری بیٹیوں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں تمام ایک دوسرے کو تربیت دیں کہ جو جناب سیدہ نے ہمیں میسج دیا تھا کہ حجاب کیجئے. ہم اس دعا کے ساتھ کہ میرے مولا تمام شیعان حیدر کرار کی بچیوں کی عزتیں محفوظ رکھے پروردگار, تمام بیٹیوں کو پروردگار سلامت رکھے, کوئی غم نہ ملے تمام میرے مولا کے چاہنے والوں کو سوائے غم حسین کے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے فی امان اللہ, خدا حافظ.